हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन लेटर की और इसको स्टेटमेंट पर्पस भी बोलते हैं। जो पहले मैंने वीडियोस अपनी अपलोड की थी रासमस और फुलब्राइट के बारे में, उसमें कुछ कमेंट्स थे लोगों के। फैसल ने और महरोज़ ने, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि मोटिवेशन लेटर के बारे में कोई वीडियो की जाए, तो दिस इज़ अ वीडियो। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि असल में मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट पर्पस है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरह से मोटिवेशन लेटर लिखा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 99.9% जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे, आपको चाहे मास्टर्स हो, पीएचडी हो या स्कॉलरशिप हो, आपको उसके लिए मोटिवेशन लेटर्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी पड़ती है। अ, जो मोटिवेशन लेटर है वो 30% होता है आपकी एप्लीकेशन का, तो आप इसको उतना ही टाइम दीजिए जितना आप जीआरई या आइट्स को दे रहे हैं, क्योंकि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप इसको कम से कम 1 मंथ का टाइम दें इस लेटर को लिखने के लिए। ऑब्वियसली आप एक दिन में भी लिख सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि आप कम से कम 4 वीक्स जो हैं वो इस पे लगाएं और एक अच्छा मोटिवेशन लेटर तैयार करें। अच्छा, आगे इसकी डिटेल्स में जाने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो फिर आगे हम वीडियो करते हैं, ठीक है? अच्छा, मोटिवेशन लेटर के स्ट्रक्चर और कंटेंट के बारे में बात करने से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो लेटर है ये क्या है और क्या नहीं है। ये आपकी रिसर्च स्टेटमेंट नहीं है, तो आपने इसमें ये डिटेल्स नहीं लिखनी कि आप कौन सी लैब में जा रहे हैं, अ, किस प्रोफ़ेसर के साथ क्या काम करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आप इसमें ये हिंट ज़रूर कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, किस लैब्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो ये है कि इसकी जो ऑडियंस है वो नॉन टेक्निकल ऑडियंस है एसेंशियली। तो वो ज़रूरी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑडियंस होगी, उसको हर उस रिसर्च टॉपिक का पता होगा जिसमें आप काम कर रहे हैं। व्हिच इज़ अगेन एन अदर रीज़न कि आप अपनी रिसर्च की डिटेल्स यहाँ पे ना लिखिए। इसको जितना हम नॉन टेक्निकल, आई वुड स्टिल नॉट से लेमैन टर्म्स, लेकिन जितना प्लेन नॉन टेक्निकल टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, वो आप लिखिए। तीसरी चीज़ है जी, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये जज किया जाए कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, लेकिन आपकी इसमें मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश फिर भी ठीक होनी चाहिए, ताकि जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ आ सके और उसको पता हो कि ये बंदा मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है और इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सिंपल लेटर विदाउट एनी मिस्टेक्स लिख सकता है। तो उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को रिव्यू के लिए दे सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि एक से ज़्यादा लोग जो हैं उसको पढ़ के चेक करके आपको बता दें। अच्छा, साथ ही साथ इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस में जो है अपना पूरा मोटिवेशन लेटर लिख दें। कहीं पे दरमियान में आपको रहना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी इंग्लिश ठीक भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो, आप अच्छी तरह कम्युनिकेट भी कर रहे हो, लेकिन ये भी महसूस ना हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जाके जो है वो यू आर पुटिंग थिंग्स इनसाइड अननेसेसरीली। जहाँ तक कंटेंट और स्ट्रक्चर की बात है, शुरू करते हैं कंटेंट से। तो आप इसको इस तरह सोचिए कि आपको कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो यहाँ पे देने हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है? इसका जवाब सोचिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि व्हाई यू। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब सिर्फ़ ये नहीं होगा कि आप सिर्फ़ ये कहानियाँ सुनाते रहें कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और आपको बहुत अच्छी लगती है फ़ील्ड। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करने हैं, बताने कि किस तरह अपने माज़ी में आपने अपने इस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए आपने क्या-क्या काम किए हैं। आपने कुछ लैब वर्क किया है या कुछ प्रोफ़ेसर के साथ काम किया है। जो मोटिवेशन लेटर और इंटरव्यूज़ हैं, इनकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे
ایک پکچر ہوتی ہے ود ڈاٹس، اور آپ نے ہر ڈاٹس کو جوائن کر کے ایک پکچر بنانی ہوتی ہے، جو بھی اس لیٹر کو پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس ڈاٹس سارے آلریڈی موجود ہیں، اس کو پتہ ہے کہ آپ کی جی آر ای میں کتنا اسکور ہے، آپ کا ایٹس میں کتنا اسکور ہے، آپ کی جی پی اے کتنی ہے، آپ کا یو نو اس کے پاس سی وی ہے اور اس کا ساری انفارمیشن ہے، تو آپ نے وہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے جن ڈاٹس کے بیچ میں ہے، تو آپ کو کچھ ڈیٹیلز دینی پڑے گی، آپ کو اس کو کنونس کرنا پڑے گا کہ وائی آر یو دا بیسٹ۔ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسکالرشپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے اسپیشلی اسکالرشپ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ہر اسکالرشپ کا سرٹن گول ہوتا ہے، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں کہ وہ آگے جا کے ان کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کر سکیں۔ جہاں تک بات ہے لینتھ کی، تو اس لیٹر کی لینتھ تقریباً 750 سے لے کے 1000 ورڈز تک ہونی چاہیے، جو کہ تقریباً ایک پیج بنتا ہے، لیکن کچھ پروگرامز اور اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب جنرل اسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا جنرل اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کہیں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے وہ اس اسٹرکچر کو فالو کرے۔ اس کے کوئی سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور طرح سے کسی اور کانٹینٹ کے ساتھ آپ ایک اچھا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھ سکتے ہیں تو گو اہیڈ، ضرور لکھیے۔ اچھا، میں نے اپنے ماسٹرز کے دوران اور اپنے جب میں لیکچرر تھا تو میں نے کئی ساری اسٹیٹمنٹ آف پرپزز دیکھی ہیں، اور ہمیشہ ایسی اسٹیٹمنٹ آف پرپز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے جو کہ دوسری جو جنرل نارمز ہیں ان سے ہٹ کے لکھی گئی ہو، لیکن اگر اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں تو دیٹس اے ڈس ایڈوانٹیج آلسو۔ سو میں تو یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو جس اسٹرکچر کی ہم یہاں بات کریں گے یہ ایک سیف آپشن ہے، اگر آپ کسی اور دوسری آپشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، وہ یا تو آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی یا آپ کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہوگی، بٹ I would say that this is the safest option if you want to go with this one. Or for 95% of the scholarship, masters and PhD, this will work. جو مین اسٹرکچر ہے اس میں آپ کے 3 سے 5 پیراگراف ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھی تھی اس میں 5 پیراگراف رکھتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ڈفرینٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں اس پروگرام سے ریلیونٹ، تو میں 2 ایسے پیراگراف رکھتا تھا جو ہر چھوٹے پیراگراف ہوتے تھے لیکن وہ ہر اسکالرشپ سے ریلیونٹ جو ہے وہ میں ان کو انفارمیشن دے سکوں۔ باقی جو 3 پیراگراف تھے وہ 99% جو تھے وہ اس میں ایک ہی کانٹینٹ ہوتا تھا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ آپ ہر اسکالرشپ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈفرینٹ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ صرف اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے صرف کوالٹی نہیں بلکہ کوانٹٹی بھی امپورٹنٹ ہے، تو ضرور تو مثال یہ ہے کہ آپ ایک اسکالرشپ کے لیے پورا سال پریپیئر کرتے رہیں وہ آپ کو نہیں ملے، اس کی بجائے آپ 100 اسکالرشپس کے لیے ایک سال میں اپلائی کریں تو ان میں سے آپ کے چانسز جو ہیں وہ کسی بھی ایک اسکالرشپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ جو پہلا پیراگراف ہوگا اس کو آپ انٹرو بول سکتے ہیں، اس میں آپ لکھیں گے کہ جو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی یہ لکھیں کہ آپ کون سے آپ کی کیا موٹیویشن ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے پاکستان کے پروفیسر ہیں ان کا انٹرویو دیکھا، اور اس کے بعد میں نے ڈاکیومنٹریز دیکھنا شروع کی اسپیس کمیونیکیشن کے بارے میں، اور اس سے جو میرا انٹرسٹ ہے وہ آپٹیکل فوٹونکس کمیونیکیشن بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا، اسپیشلی فرام دا اسپیس کمیونیکیشن پرسپیکٹیو۔ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آج کل ایلن مسک جو ہے اس کے بڑے انٹرویو آ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے موٹیویٹ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی پرسنل سی چیز ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹڈیز کی ساری موٹیویشن اس کی بیسس پہ ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجیے۔ تو سیکنڈ پیراگراف میں آپ کو یہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ وائی یو آر دا پرفیکٹ فٹ فار دس پروگرام۔ اس کے لیے پہلی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ یہ لکھیں گے کہ آپ نے اپنے پاس میں کون سے ایسے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ کو ان لائن کرتے ہیں اس اسکالرشپ یا اس پروگرام کے ساتھ۔ اس میں آپ اپنے اسکول سے لے کے کالج اور بیچلرز میں آپ نے کون سے اپنی اسٹڈیز کے دوران اور اپنی اسٹڈیز کے علاوہ اپنی جابس میں انٹرنشپ میں ایسے ایکسپیرینسز گین کیے ہیں جو کہ ویلیویبل ہیں
آپ کی جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے سیکنڈ پیراگراف میں ضرور لکھیں، کم از کم ایک ایسا ایکسپیرینس جس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو اپنے کیریئر یا اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ نے محنت کر کے کوشش کر کے اس مشکل کے باوجود جو ہے وہ آگے پروگریس کی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق کسی چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور آپ کے گاؤں میں 2 یا 3 لوگ صرف یونیورسٹی تک گئے ہیں، تو اس چیز کو اپنے ایس او پی میں ضرور مینشن کریں۔ انفیکٹ ایس او پی ہی وہی واحد جگہ ہے آپ کی پروفائل میں جہاں پہ آپ ایسی چیز مینشن کر سکتے ہیں۔ آپ کی سی وی میں پروفائل میں یہ تو لکھا ہوگا کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اگر آپ کا تعلق کسی بڑے بیکورڈ علاقے سے ہے تو آپ کو کون سی مشکلات کا پیش آئیں، اور خاص طور پر مشکلات کے باوجود آپ نے اپنا انٹرسٹ جو ہے اور اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ اسی سلسلے میں آج میں لنکڈ ان پہ دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے بڑا اچھا میسج لکھا ہوا تھا، میں یہاں آپ کے لیے پوسٹ بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی ایکسٹریم ایگزامپل بھی ہے، اس بندے کو کینسر تھا اور اس کے باوجود اس نے اپنی اسٹڈیز جاری رکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی سی وی میں یا کہیں اور بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کو کینسر تھا، آم، اور پھر بھی اس نے اپنی اسٹڈیز جاری رکھیں۔ یا تو وہ یہ چیز ایس او پی میں بتا سکتا ہے اور یا پھر اپنے انٹرویو میں۔ یہاں پر آپ یہ مینشن کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کس یونیورسٹی، کس پروگرام اور کس پروفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگین ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا، جس جنرل انفارمیشن دینی ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ صرف ہوا میں بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے ایکچولی جا کے یونیورسٹی اور اس کے ریلیونٹ پروگرام اور ریلیونٹ پروفیسر کے بارے میں ریسرچ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جو پروگرامز ہیں وہ آپ کے ایریا آف انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، جو باڈی ہے اس کو میں پرسنلی 3 پیراگراف میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ پہلے کی ہم نے بھی بات کر لی، دوسرے میں دس از اسپیشلی امپورٹنٹ کہ جب آپ راسمس یا فل برڈ جیسی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جہاں پہ جو کلچرل کانٹینٹ ہے یا کلچرل ایکسچینج کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان اسکالرشپ کا مقصد مینلی یہی ہے کہ جو کلچرل ایکسچینج ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے بیچ میں ہو۔ مینلی آپ کی جتنے بھی کلچرل ایکسپیرینسز ہیں یا سوشل ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں لکھیے، کہ آپ نے والنٹیئر ورک کیا ہے تو اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ میں نے پرسنلی اپنی یونیورسٹی میں کچھ مختلف سوشل کلبس میں کام کیا تھا، جس کی میں نے کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی تھی، اور آبویسلی جو میری پروفائل تھی اس میں جہاں پہ بھی میں نے کام کیا تھا اس کے یہاں تو اس کا ایک سرٹیفکیٹ انکلوڈیڈ تھا، یا پھر جس بھی مینیجر یا جو پریزیڈنٹ تھا اس سوسائٹی کا، اس کی طرف سے ریکمنڈیشن لیٹر بھی جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہوگا، وہ سیپریٹ ہوگا اس موٹیویشن لیٹر سے، تاکہ وہ سبسٹینشیٹ کر سکے آپ کا جو بھی آپ اس موٹیویشن لیٹر میں لکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اگلا پیراگراف ہے، اگین دس از مور ریلیونٹ ٹو اسکالرشپس۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فل برائٹ کے لیے اپلائی کریں، جس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں واپس آ کے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا، تو اس پیراگراف میں آپ یہ لکھیے کہ آپ کس طرح پاکستان واپس آئیں گے اور آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی وڈ ریکمینڈ میکنگ اٹ اے سیپریٹ پیراگراف، اور اس میں آپ تقریباً 4-5 لائنیں جو ہیں اس کے بارے میں لکھیے۔ اگر آپ فل برائٹ کے لیے اپلائی نہیں کر رہے، کسی بھی نارمل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تب بھی اپنی فیوچر پلانس کے بارے میں 1-2 لائنیں ضرور لکھیے۔ تو اگر آپ کسی پروفیسر کی فنڈنگ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ پروفیسر اس چیز میں انٹرسٹڈ ضرور ہوگا کہ بندہ جو ہے یہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس کے آگے کیا پروگرام ہے، یہ پوسٹ ڈاک کا یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے یا یہ کہیں جاب کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک سپریٹ پیراگراف نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ باڈی کے اندر ہی ایک ہی پیراگراف میں آپ کچھ لائنیں جو ہیں وہ فیوچر پلان ہیں اس کے بارے میں ضرور لکھیے۔ اب فائنل پیراگراف ہے کنکلوژن میں آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں کنسائزلی جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں اور باڈی میں لکھا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اپنے انٹرو اور کنکلوژن کو ایک دفعہ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اگر ایک بندہ صرف انٹرو اور کنکلوژن کو پڑھے تو اس کو آپ کا جو مین میسیج ہے وہ کنوے ہو رہا ہے، اگر کنوے ہو رہا ہے تو یو آر گڈ ٹو گو۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔
اور اپنا خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم.